अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हदीस आज हम पढ़ते हैं जिसमें जन्नत की ज़मानत दी गई है। अन सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं यज़मानु ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, कि जो मुझे उस चीज़ के दुरुस्त इस्तेमाल की ज़मानत दे जो उसके दो जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान है और जो दो पाँवों के दरमियान यानी शर्मगाह, तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कि साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे उस चीज़ के दुरुस्त इस्तेमाल की ज़मानत दे जो उसके दो जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान है और जो दो पाँवों के दरमियान है, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो इस हदीस मुबारक में मुसलमान के रवैये, मुसलमान के तर्ज़ अमल में एक संजीदगी और एहसास ज़िम्मेदारी और ठहराव पैदा करने के हवाले से दो बुनियादी अहकाम दिए गए हैं। और ये बात हमारे मुशाहिदे में भी है कि जिन असबाब की बिना पर मुआशरे में फ़साद पैदा होता है तो उनमें ज़बान और शर्मगाह यानी जिनसी जज्बात का गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल शामिल है। अगर इन दोनों को हलाल और जायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से फ़साद और दूसरों की दिल आज़ारी से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल। तो ज़बान के जराइम, इसकी चंद शक्लें हैं। गाली गलौज है, झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठी गवाही है, दूसरों का मजाक उड़ाना, तज़हीक करना, साजिशें करना, दिल आज़ार गुफ्तगू करना, एहसान जतलाना, किसी को काफिर करार देना, इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करना। तो बात समझाने के लिए कहा जाता है कि हाथ का लगाया हुआ ज़ख़म ठीक हो जाता है, हाथ का लगाया हुआ ज़ख़म ठीक हो जाता है, लेकिन ज़बान से लगाया ज़ख़म ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाता। और ख़ामोशी की अपनी फ़ज़ाइल कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान की हिफाजत के बारे में फ़रमाते हैं, फ़िस्सकूत सलामतों, कि ख़ामोशी में सलामती है, ख़ामोशी में सलामती है। नहीं फरमाया खुफ़ लिसानक इल्ला अन खैर, ज़बान को अच्छी बात के सिवा हर चीज़ से रोक लो, ज़बान को अच्छी बात के सिवा हर चीज़ से रोक लो। और दूसरे मौके पे फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। फाहशगोई और ईमान जो है ये साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए फरमाया जो कोई फाहशगोई से काम लेता है गोया वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता। अल्लाह पर ईमान लाने वाली की ज़बान से गंदी बात नहीं निकल सकती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि ला तकुल बिलिसानिका इल्ला मारूफ़न, ला तकुल बिलिसानिका इल्ला मारूफ़न, के ज़बान से नेकी की बात कहे। इंसान का हुस्न कलाम यह है कि वो लायानी गुफ्तगू से परहेज़ करे। इंसान का हुस्न कलाम क्या है कि वो लायानी गुफ्तगू से परहेज़ करे। अक्सर उन्नास से ज़रूबन अक्सरुहुम कलामन फ़ीमा ला यानीही, सबसे ज़्यादा गुनहगार वो है जिसने बेहुदा और लायानी बात की। तो ज़बान की हिफाजत ये इंसान की पर्दापोशी करती है। इंसान की ज़बान की हिफाजत जो है ये इंसान की पर्दापोशी करती है। कि फरमाया मन हफ़िज़ लिसानहु सतरल्लाहु औरतहु, कि जिसने ज़बान को हिफाजत में रखा अल्लाह जल्ल जलालहू ने उसका पर्दा रखा। और शेख सादी रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा है, ता मर्द सुकन न गुफ्ता बाशद, ऐब व हुनर न हफ्ता बाशद,
کہ جب تک انسان اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا اس کے نقائص اور خوبیوں پہ پردہ ہوتا ہے، کہ جب تک انسان اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا اس کے نقائص اور خوبیوں پہ پردہ رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح زبان کا غلط استعمال یہ جہنم کا باعث ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کا سر، آغاز، پایا اور بلندی کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا دین کا سر یعنی آغاز کلمہ ہے، اور اس کا پایا جو ہے یہ نماز ہے، اور اس کی بلندی وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا قوام نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اس کو روکے رکھ، اس کو روکے رکھ۔ تو وہ صحابی فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی زبان کی بابت پکڑے جائیں گے؟ فرمایا تجھے تیری ماں کوئے، تجھے تیری ماں روئے، لوگوں کو آگ میں منہ کے بل ان زبانوں کی فحش گوئی کے سوا اور کوئی چیز نہیں گرائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خاموش رہنا جو ہے یہ 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے، کہ خاموش رہنا یہ 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور انگریزی کا مقولہ ہے کہ اگر بات کرنا جو ہے وہ چاندی ہے، بات کرنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا یہ سونا ہے۔ اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا کیا ہے؟ یہ سونا ہے، سونا، گولڈ۔ زبان کے ذریعے ہی انسان معاشرے میں جو ہے وہ اچھا مقام حاصل کرتا ہے۔ تو زبان کی آفتیں جو ہیں، زبان کو قابو میں نہ رکھنے سے بے شمار آفات اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی روحانی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی پہ کیا برا اثر ڈالتی ہیں۔ گھٹیا مذاق کرنا، لعنت و ملامت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، غرور و تکبر کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، وعدہ شکنی کرنا ایسے اعمال ہیں کہ جن سے معاشرے میں نااتفاقی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قتل اور خون ریزی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ سارے کام کس چیز سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان کے غلط استعمال سے ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان زبان کو یاد الہی میں مشغول رکھے یہ بہت سے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ زبانی عبادات مالی عبادات سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ زبانی عبادات جو ہیں یہ مالی عبادات سے بھی بڑھ کر ہیں۔ انسانی اصلاح کے لیے اکثر جو بزرگان دین ہیں وہ زبانی ذکر کا ورد کراتے ہیں۔ زبانی ذکر کا کیا کراتے ہیں؟ ورد کراتے ہیں۔ ان کے ذکر کا اثر جو ہے وہ دل تک پہنچتا ہے۔ جب وہ خدا کے ذکر سے منور ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیک اعمال کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو گفتگو میں بڑی احتیاط رکھنی چاہیے، اس لیے وہ پہلے تولو پھر بولو کا اصول اپنانا چاہیے۔ مسلمان کو گالی نہ دے، اسے کافر یا مشرک کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق کی بات ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ کافرانہ فعل ہے۔ فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے نا، جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے تو یہ کفر کا کلمہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور لوٹ آتا ہے۔ یعنی اگر وہ کافرانہ فعل کا مرتکب نہیں ہوا تو کہنے والے نے کافرانہ بات ضرور کہی۔ اور یہ زبان ہی ہے جو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ تو زبان اور ہاتھ کی حفاظت کو مسلمان کی شناخت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو زبان کے بارے میں یہ ضمانت کہ اسے ناجائز طریقے پہ استعمال نہیں کیا جائے گا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ جھوٹ، چغلی، بہتان، الزام تراشی وغیرہ وغیرہ رذائل سے اجتناب کیا جائے گا۔ انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں میں اس کی ہلاکت کا باعث جو ہے وہ زبان ہی کی لغزشیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہوتی ہے، اس کا ناجائز استعمال بدکاری ہے۔ اگر زبان کی لغزشوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی کرائی جائے کہ بدکاری سے بھی ہمیشہ اجتناب کیا جائے گا تو پھر جنت کا حصول یعنی اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دینا یہ بالکل آسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پٹکو کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، بہت بری راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں زنا کی برائی اور اس جرم کی مذمت مروی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زنا سے دنیاوی لحاظ سے کیا ہوتی ہے؟ تنگ دستی پھیلتی ہے، زنا کرنے والے تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ آخرت تو خراب ہو ہی جاتی ہے، دنیا میں کیا ہے کہ تنگ دستی پھیلتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس وقت کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کر سائبان کی طرح اوپر کوٹ جاتا ہے اور بعد توبہ کے واپس آتا ہے۔ تو زنا انسانی معاشرے کا بدترین جرم ہے۔ اسلام جرم زنا کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے اندر کی دنیا میں تعلیم اور تلقین سے تبدیلیاں لاتا ہے، اس کے نفس میں خوف ابھارتا ہے اور قانون الہی کی گرفت کا جذبہ جو ہے پروان چڑھاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام افراد میں معاشرے کے لیے نکاح کی جو ممکنہ سہولتیں ہیں وہ فراہم کرتا ہے، غض بصر کا حکم دیتا ہے، تبرج الجاہلیت یعنی براء و سنگار اور جسم کی غیر اخلاقی نمائش سے منع کرتا ہے، لوگوں میں سنجیدگی، وقار اور خوف الہی پیدا کرتا ہے اور ان تمام عوامل کا سدباب کر دیتا ہے جو زنا کی جانب لے جانے والے ہیں۔ اور ان تدابیر کے بعد بھی اگر اسلامی معاشرے میں جرم زنا سرزد ہو جائے تو اسلام اس کی سخت سزا متعین کرتا ہے، اور وہ سخت سزا کیا ہے کہ شادی شدہ کے لیے رجم ہے، سنسار ہے، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اور جو کنوارا ہے اس کے لیے 100 کوڑے رکھے گئے ہیں۔ تو معاشرے میں فساد کی جڑیں غلط بیانی اور بدکاری ہیں، بلکہ غلط بیانی ہی بدکاری کا موجب بنتی ہے۔ غلط بیانی دوسروں کے حقوق سلب کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو دوسروں کے حقوق سلب کرنے کی ایک صورت بدکاری بھی ہے۔ اگر معاشرے میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ مہیا کیا جا سکے تو جو دنیا ہے، دنیا میں جنت کا نقشہ پیدا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں جنت کا حصول جو ہے وہ بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔